बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 नवंबर 2014 को जो पटिशन अकबर बाबर साहब ने दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आज उस सिलसिले में हमारे फ़ाइनल आर्गूमेंट्स प्रेजेंट हुए कमीशन को। मैं आपको ये याद करा दूं कि बाबर साहब की पटिशन में बेसिकली दो रिलीफ या प्रेयर्स की दरख्वास्त थी। एक ये कि पार्टी में फंडिंग प्रोहिबिटेड सोर्सेज से आई है और जिस हद तक भी पैसे प्रोहिबिटेड सोर्सेज से आए हैं वो बाहक सरकार ज़ब्त होने चाहिए। ये पहला प्रेयर था। दूसरा ये था कि अगर इस तहकीक के दौरान ये मालूम होता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ये जानबूझकर प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे इकट्ठे किए और पार्टी फंड्स में जमा कराए या नहीं कराए, खुर्द-बुर्द हुई, उनके ख़िलाफ़ जो भी इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई समझता है वो होनी चाहिए। अगर इस नतीजे में ये मालूम होता है कि कोई फॉल्स सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशंस, अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में जमा किए गए हैं तो ऐसी फॉल्स डिक्लेरेशंस को, सबमिशंस को सीरियसली अकाउंट फॉर किया जाए और इसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो वो पैर आया था जिस मकसद से नवंबर 2014 में इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस शुरू हुआ था। आज स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी तफसील हमने बयान की। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दो तरह से मामलात को तय किया। एक तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि रिकॉर्ड जो उनको पेश किया गया उसकी रोशनी में कौन कौन सी ऐसे सोर्सेज़ हैं, ऐसे फ़ंड्स हैं जो ममनू ज़राए से आए और कौन से ऐसे हैं जिनकी उनको तफसील फराहम नहीं की गई। तो अकबर बाबर साहब की इंस्ट्रक्शंस पर हमने इलेक्शन कमीशन को ये कुछ यूँ असिस्ट किया कि वो मामलात जिन पर स्क्रूटनी कमेटी ने हतमी तौर पर फाइंडिंग दे दी कि इतनी रकम फ़लाँ मुल्क से इस ज़रिए से आई और ये गैर कानूनी थी, उसका नोटिस लिया जाए और अगर उसका जवाब नहीं है, जो कि हम समझते हैं कि नहीं है, तो फिर वो अमाउंट जो है वो बहक सरकार ज़ब्त की जाए और इसके नतीजे में वो अकाउंट्स जो तवातर तौर पर 2008-9 से लेके 2013 के रिव्यू पीरियड में इलेक्शन कमीशन में जमा होते रहे हैं, उनमें जो डिक्लेरेशंस गलत साबित हुई हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले और जल्द और स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। हमने ये भी आज गुजारिश की कि वो मामलात जो छुपाए गए हैं उन पर भी गौर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, कंसील किए गए हैं और अकाउंट्स जो कि डिस्क्लोज्ड हैं उनमें भी ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं उनको भी देखा जाए और वो भी तयन किया जाए कि वो किस हद तक गैर कानूनी ज़राए से पैसे आए थे। तो हम ये समझते हैं कि इसमें अहम पेशरफ्त हुई है। आज इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना है। हमने असिस्टेंस के लिए तमाम चीज़ें तहरीरन अकाउंट नंबर से लेकर अमाउंट्स तक, ममालिक के नाम से लेकर डोनर्स तक, हर चीज़ जो कि रिकॉर्ड पर थी उसको रेफरेंस के साथ कमीशन को पेश कर दिया है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करेगा और जो चीज़ें वाज़ेह हैं, राइटिंग ऑन द वॉल की तरह, कि जो पैसे वाकई ही मुल्क से बाहर से आए हैं, ममनू ज़राए से आए हैं, उनको बहक सरकार ज़ब्त किया जाएगा। तो ये ओवरव्यू है। अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब आज दे देता हूँ और वरना बाबर साहब आप जो मुनासिब समझें दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अहमद हसन साहब। ये हमारे वकील हैं और जब से ये केस फ़ाइल हुआ है, ये और बदर इकबाल चौधरी, इन्होंने इस केस को लड़ा है और ये अब 8वीं रिट पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में की है और मकसद उनका एक ही है कि किसी तरह इस केस को मज़ीद सवालत दी जाए। तो मैं इनकी जो खिदमात हैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक पूरे निज़ाम को लीगली मुकाबला किया और सक्सेसफुली कामयाबी से एक
ریٹ پٹیشن جو ہے وہ ہم کامیابی سے اس میں کامیاب ہوئے. درجنوں اپلیکیشنز جو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں کی, انہوں نے اس کو قانونی طور پہ جنگ کو لڑی اور کامیاب ہوئے. اور اس کے برعکس اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو یہ انہوں نے کوئی 9 وکیل تبدیل کیے, اور یہ اب 8ویں ریٹ پٹیشن ہے جو ہائی کورٹ میں داخل کی گئی ہے, جو 7 کو ہم کامیابی سے مقابلہ کر چکے ہیں. تو میرے خیال ہے تمام تفصیلات تو ہمارے وکیل صاحب نے آپ کو بتا دیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں, اور جس میں پاکستان تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے, پاکستان تحریک انصاف کے گروپس بن گئے ہیں جو آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں, اور خان صاحب جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, آج اپنی کرسی بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اور یہ وہ افسوسناک پہلو ہے کہ جب 2011 میں میرے اور عمران خان صاحب کے اختلافات ہوئے تو اس وقت 2 راستے تھے. ایک وہ پٹا ہوا راستہ ہے جس پہ خان صاحب چلے, جس سے پارٹی کو بربادی کے راستے پہ ڈالا گیا, جس میں اجرتی سیاستدان جو تھے ان کو پی ٹی آئی میں لایا گیا, ان کو سامنے رکھا گیا. آج وہ گروپس بن چکے ہیں, آج وہ آزادانہ فیصلے کر چکے ہیں, کیونکہ خان صاحب پرفارم نہیں کر سکے, ان کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی, کمپٹنس نہیں تھی, کریڈیبلٹی نہیں تھی, اور یہ ذمہ دار وہ خود ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتا ہوں کہ چیئرمین ٹھیک ہے, باقی آس پاس ایڈوائزر غلط ہیں. آپ نے ایڈوائزر سلیکٹ کیے, آپ نے یہ راستہ چنا, آپ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اگر کوئی مغربی جمہوریت ہوتی جہاں پہ آپ آن دا فیس آف اٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اکثریت کھو بیٹھے ہیں, تو وہ کبھی بھی اقتدار میں نہ بیٹھتے, وہ کبھی بھی یہ دعوے نہ کرتے کہ میں 1 لاکھ کا جلسہ کروں گا, میں 10 لاکھ کا جلسہ کروں گا. یہ ڈیموکریسی مضبوط انہی حالات میں ہوتی ہے جب لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے ہٹ کے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے فیصلے کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے کہ آپ اقتدار سے الگ ہو جائیں, اپنی پارٹی کو اختیار دے کہ وہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کرے, اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اپوزیشن کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو لیڈر آف دا, یہ جمہوری طریقہ ہے. اسی طرح جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, نہ کہ پاکستان کی جو بنیادی مفادات ہیں ان کو داؤ پہ لگانے سے. یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کیبلز کے اور خط کے, یہ بے معنی ہیں. یہ معاملات ہمیشہ چلتے ہیں, کیبلز ہمیشہ سے آتے رہی ہیں, ہمیشہ سے حکومتیں ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور جو پاورفل ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی یہ باتیں کرنا, اس کو اپنی داخلی سیاست سے منسلک کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے جو ہمارے جو بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو داؤ پہ لگانے, ان کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کے مترادف ہے. تو اب یہ راستہ عمران خان نے چنا تھا, اگر یہ اس راستے پہ چلتے جس پہ میرا اور ان کا اختلاف ہوا تو پاکستان تحریک انصاف آج یہ اس طرح انتشار کا شکار نہ ہوتی, ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی, تو آج پی ٹی آئی کی نہیں ہے. لیکن میں انشاءاللہ یہ میرا قول ہے کہ پاکستانی تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں جو میرٹ پہ جو ڈیزرو کرتے تھے سامنے آنا, ہم سب کو اکٹھا کریں گے, ہم اس پارٹی کی تجدید نو کریں گے, ہم اس کو دوبارہ اس پارٹی کو سامنے لائیں گے, ایک اوریجنل پی ٹی آئی. اور عمران خان نے جو کیا, جو طریقہ راستہ اپنایا, اس کی وہ ذمہ داری قبول کرے. اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری قبول کرے کہ اس نے یہ راستہ اپنایا, اور 3 سال میں لوگوں کو حقیقت سامنے آ گئی, پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی, پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی, پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہو گئی, اور ہر لحاظ سے پاکستان پسپائی کے راستے پہ چل پڑا. تو یہ کیس جو ہے یہ سمبولک ہے. ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا تھا, ہم نے عملی طور پہ, یہ میرے ساتھی اور لوگ سارے, ہم نے ثابت کیا کہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں, دباؤ قبول کر سکتے ہیں, دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کیس ایک تاریخی کیس ہے. اس کیس کا فیصلہ بھی آئے گا, جس طرح کہ آج ہم نے اپنی جو کارروائی تھی مکمل کی, تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا, فیصلہ آنا ہے, فیصلہ آئے گا, اور یہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. کیونکہ سیاسی جماعت کے جو بانی ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ آپ کا کعبہ قبلہ ہٹ چکا ہے, خراب ہو چکا ہے, چینج ہو چکا ہے, وہ کھڑے ہو گئے, مقابلہ کیا, اور ہم نے اس کو قانونی طور پہ پھر ثابت بھی کیا, اور ہائیسٹ لیول پہ کریں گے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اس کی تجدید نو کریں گے, اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہم ورکرز کو جو ہے وہ متحد کریں گے, تو اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اقتدار سے جو ہے وہ آپ کی طرح کسی سڑک پہ آنے والے ہیں, تو کیا اس میں خان صاحب بھی ہوں گے, ان لوگوں کو بھی آپ جوڑیں گے اگر وہ غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ بتائیں کہ
کہ آپ شفافیت لے کے نکلے تھے, آپ نے اپنے اندر پارٹی میں آپ نے رجسٹ کیا کہ شفافیت ہونی چاہیے, تو کیا یہ شفافیت پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جن باقیوں کے غیر ملکی فنڈنگ کیس چل رہے ہیں اس میں بھی آپ سپورٹ کریں گے کہ ہاں ان کی بھی شفافیت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹیکل اسٹیپ لیں گے؟ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے تو دیکھیے, یہاں شاید 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے ایک جلسہ کیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر, اور ان کا مطالبہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ دیا جائے اور کارروائی کو تیز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوشائن بات تھی کہ جب پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا بہت ضروری ہے, اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہیں, اسی لیے وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو اس چھلنی سے گزرنا چاہیے, اس میں تو کوئی ٹو اوپینین نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کا پہلا, کیونکہ لیکن اس میں ایک فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی ایک سیاسی جماعت اس کے بانی ایک راستہ چنتے ہیں اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ رول ماڈل بن جاتا ہے, وہ مجبوری بن جاتا ہے دوسری جماعتوں کو, وہ مجبوری بن جاتا ہے اداروں کا کہ پھر ان کو بھی اسی چھلنی سے گزاریں. تو یہ پہل آپ کو خود کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنا معیار رول ماڈل آپ کو خود بننا پڑتا ہے, اور یہ ہماری کوشش تھی. اب جہاں تک رہا سوال عمران خان صاحب کا, دیکھیے عمران خان صاحب کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی, اور میرے نزدیک ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور ان کو چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے, اس میں ان پہ کیا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے, لیکن ان کا احتساب ہونا ضروری ہے. انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے, مدر آف آل بیٹریز میں اسے کہتا ہوں. جو راستہ ہم نے چنا تھا شفافیت کا, اچھے لوگوں کا, کریڈیبل لوگوں کا, کمپیٹنٹ لوگوں کا, یہ اس راستے پہ نہیں چلے. آج آپ کے سامنے حقیقت آ چکی ہے, اس لیے میں ان باتوں پہ زیادہ تفصیل سے نہیں جاتا. آج آپ کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنے گروپس بنے ہوئے ہیں جو بغاوت میں ہیں. اگر کریڈیبل ہوتے, اگر عمران خان میرٹ پہ سٹک کرتا اور ورکروں کو ساتھ لے کے چلتا اور کمپیٹنٹ لوگوں کو اوپر لاتا تو یہ نوبت نہ آتی. پارٹی چاہے پارلیمانی طریقے سے ہٹ جاتی ہے اقتدار سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جمہوریت کا حصہ ہے, لیکن کم از کم پارٹی اکٹھا رہتی, پارٹی مضبوط رہتی. آج پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر رہا ہے, یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. He has to accept responsibility and he has to face the consequences جو الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آئیں گے یا ہائر کورٹ کے آئیں گے. He is not above the law. He must set an example. If he has to be sidetracked, so be it. ہمارا مقصد پاکستان کو خوشحال کرنا تھا, پاکستان میں ایک تبدیلی لانی تھی. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف عمران خان کو وزیر اعظم بنائے اور وہ سیاہ و سفید کا مالک بن جائے, ہرگز یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. پیٹے جی یہ ورکرز اتحاد جو ہے یہ مائنس عمران ہوگا, یہ سب کچھ عمران خان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عمران خان کو طے کرنا ہے کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, کیا اپنی لیگیسی جو ہے ہسٹری میں کیا چھوڑ کے جائیں گے. جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں وہ تباہی کا ہے, ان کی لیگیسی برباد ہو جائے گی, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. جس لیگیسی کو اگر وہ بچانا چاہتے ہیں تو ان کو بڑا اقدام اٹھانا پڑے گا, ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ پارٹی واپس ان لوگوں کے پاس جائے گی جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی, وہ اس کی تشکیل نو کریں گے. اگر عمران خان اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ان کا ہے, لیکن جو کانسیکوینسز ہیں, جو کیس ہے یا اور جو معاملات ہیں, he has to face, he is not above the law. اس سے کسی طرح سے اس کو ابزالو نہیں کر سکتے.